नाज़रीन, फ़लस्तीन ने कई इसराइली जासूस मार डाले हैं। इसके साथ साथ उनकी बेसेस के ऊपर अटैक करते हुए उनके कमांडर्स मार डाले हैं। पिछले चंद घंटों के अंदर अंदर 40 से 50 मेगा ऑपरेशंस किए गए हैं। इस वक्त गजा में लड़ाई बहुत तेज हो चुकी है। इस वक्त लेबनान के हमले बहुत तेज हो चुके हैं और हिजबुल्ला इनकी धज्जियां उड़ा के उसने रख दी हैं। बहुत बड़ी तफसीलात इस वक्त आ रही हैं। रफा को इसराइली फौजियों का, उनके टैंकों का जो है वो कब्रिस्तान बना दिया गया है। इनके जो टॉप मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर इसराइल के अंदर कातिलाना हमले हो रहे हैं, क्योंकि वो जो एहतजाज थे अब वो हंगामों में बदलना शुरू हो गए हैं। इस वक्त नाज़रीन गजा और रफा के अंदर स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट जारी है। पूरी इंटेंसिटी इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है। इसराइली फौज अपनी ऑपरेशंस एक्सपेंड कर रही है और एक एक गली में, एक एक सड़क में पर जो है उनको हमास के फाइटर्स का सामना है। ताज़ा तरीन जो तफसीलात आई हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, 40 से 50 ऑपरेशंस पिछले चंद घंटों के अंदर इस वक्त रिपोर्ट हुए हैं। गजा और रफा के वहां पर जो लेबनान के हमले हैं वो इससे अलग हैं। इस वक्त नाज़रीन हमास देखने को मिल रहा है कि कोऑर्डिनेटेड अटैक्स इसराइल के ऊपर कर रही है। यानी जैसे जैसे ये लड़ाई एक्सपैंड हो रही है तो हमास भी पूरी ताकत के साथ इसराइल के ऊपर हमलावर हो रही है और उनके टैंक्स को तबाह किया जा रहा है, उनकी मिलिट्री व्हीकल्स को तबाह किया जा रहा है, उनकी जो फूड फोर्सेस हैं, जो ज़मीनी दस्ते हैं उनको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जो हेडक्वार्टर्स और बेसेस हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले जो एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि किस तरह इसराइली जासूस मारे गए हैं फ़लस्तीन के हाथों। अनबिलीवेबल रिपोर्ट सामने आई है। यानी ये ईरान ने नहीं मारे, ये कहीं बाहर फॉरेन ऑपरेशंस करते हुए नहीं मारे गए कि इराक और शाम में मारे गए, नहीं, ये फ़लस्तीन ने इनके ये जासूस मारे हैं। और आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी रिपोर्ट है जो सामने आ गई। जासूस मारे गए हैं, फ़लस्तीन ने मारे इसराइल के। और ये शिन बेत, उनकी मुसाद एक इंटेलिजेंस एजेंसी है और उसी के हम पल्ला शिन बेत इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। और शिन बेत ने आज ये रिपोर्ट दी है कि उनके पिछले कुछ दिनों के अंदर 10 जासूस जो है वो मारे जा चुके हैं, ठीक है। फ़लस्तीन के हाथों 10 शिन बेत के जो जासूस हैं वो मारे गए हैं। आज उनकी रिपोर्ट सामने आई है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हमास किस बहादुरी के साथ और किस कैपेबिलिटीज़ के साथ लड़ रही है। और दूसरी बात जो हम आपको कहते रहते हैं कि भाई वहाँ पर इनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सारी खबरें हम तक नहीं आ रही। इस वक्त भी गजा रफा में जो लड़ाई जारी है, जिस तरह से हमास कहर बनकर इन पर टूट रही है, वो सारी खबरें हम तक नहीं आ रही। तो इसी तरह देखिए कि ये कोई आज थोड़ी उनके जासूस मारे, ये तो पिछले दिनों के अंदर ये अटैक हुए हैं, तो उसमें ये मारे गए हैं और उसकी रिपोर्ट आज आ रही है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये इसराइल खोखला होता चला जा रहा है और इसके जो नुकसानात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी खबर यह है कि हिजबुल्ला ने अटैक करते हुए इनके ऑफिसर्स मार डाले हैं। बैते हलाल के ऊपर कुछ घंटे पहले जो है वो अटैक किया गया था और उस वक्त इसराइल ने इनकार किया और सिर्फ ये कहा कि हाँ जी हमला हुआ है और मटीरियल लॉसेज हुए हैं। लेकिन अभी ये कन्फर्म्ड रिपोर्ट आ गई है कि वहाँ पर इनके ऑफिसर्स शायद 8, 10 या 12 की तादाद में और उनके जो सोल्जर्स हैं वो वहां पर हलाक हो गए। ये जरा आप देखिए, अल मयादीन भी इसको कंफर्म कर रहा है। अटैक ऑन बैते हलाल वाज कैरिड आउट विद असॉल्ट मार्चेस एंड द ऑक्यूपेशन ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स वर किल्ड एंड वाउंडेड। ये कंफर्मेशन इस वक्त आ गई है कि पिछले चंद घंटों के अंदर जो अटैक हुआ है उसमें इनके ऑफिसर्स मारे गए। फिर अभी कुछ देर पहले ये तकरीबन 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले अटैक हुआ है हिजबुल्ला की जानिब से और उसमें 4 इसराइली फौजी मारे गए। 4 इसराइली फौजी अभी ताज़ा तरीन हमले के अंदर, यानी कुछ घंटे पहले उनके ऑफिसर्स और सोल्जर्स मारे गए एक बेस के दौरान। अभी एक और यफ्ता बैरक्स के अंदर, यह भी उनकी मिलिट्री साइट है, उसके ऊपर नाज़रीन हमला हुआ है और उनके जो 4 सोल्जर्स मारे गए हैं। फोर्स, ये इसराइली मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है, 4 सोल्जर्स कैजुअलिटीज व्हेन एन एंटी टैंक मिसाइल फेल नियर किबोत्ज यफ्ता इन द अपर गलीली। एक एंटी टैंक मिसाइल 4 फौजियों की जान ले गया है। तो ये नाज़रीन कोई मामूली ऑपरेशंस नहीं है, ये कोई मामूली वाक़यात नहीं है जो इस वक्त रूनुमा हो रहे हैं। 2 बड़े फ्रंट्स के ऊपर इस वक्त इसराइली फौजियों की धड़ाधड़ हलाकतें हो रही हैं। गजा और रफा से इनके ताबूत निकल रहे हैं, इनके टैंकों और गाड़ियों का कब्रिस्तान वहां पर बन चुका है और लेबनान के बॉर्डर के ऊपर उनका जानी नुकसान हो रहा है। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि एक फौज के 2 फ्रंट्स के ऊपर फौजी मर रहे हों,
ٹھیک ہے. اور آپ ذرا ان کے اینگل سے اگر دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کا بھی مالک سمجھتے ہیں اور ساری دنیا کا مالک سمجھتے ہیں. اگر آپ ان کے وہ جو سکولرز مذہبی ہیں اگر ان کی آئیڈیالوجی سنیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری ہیومینٹی ان کی غلام بنے گی. ان کا جب مسیحا آئے گا جو کہ دراصل مسیحیت دجال ہے کہ ہم پوری ہیومینٹی کو غلام بنائیں گے تو وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مڈل ایسٹ کا مالک وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو ان کے فوجی مر رہے ہوں ٹھیک ہے ان آرگنائزیشنز کے ہاتھوں, تو یہ کوئی معمولی واقعات نہیں ہے. ان کے اکڑ اور غرور کو پوری طرح سے توڑا جا رہا ہے حزب اللہ کی جانب سے اور حماس کی جانب سے. اب ناظرین میں آپ کے سامنے سب سے پہلے رفح میں جو تازہ ترین لڑائی جاری ہے وہ رکھتا ہوں, وہاں پر تازہ ترین حملے کیا جاری ہیں. اس کے علاوہ باقی اٹیکس اور باقی صورتحال جو ان کے منسٹرز کے اوپر حملے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے تو ناظرین یہ ہے کہ حماس کی جانب سے جو ان کے کمانڈ سینٹرز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ رائم ملٹری سائٹ ہے ٹھیک ہے غزہ سے باہر, اس کو اٹیک کیا گیا ہے اور مزاحمتی تحریک کے بقول یہ ان کا کمانڈ سینٹر تھا جس کو اٹیک کیا گیا تھا. یہاں غزہ سے باہر بیٹھ کر وہ سارے آپریشنز کی نگرانی کر رہے تھے. القدس بریگیڈ وی بومبڈ the positions of enemy soldiers and artillery positions in the vicinity of Rime site which the enemy takes as the headquarters of the Gaza Division's command. یہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا غزہ میں, جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں سے وہ بیٹھ کر اس کا کمانڈنگ اور ساری ڈائریکشن دے رہے تھے, اس کو جو ہے ہٹ کیا گیا ہے, وہاں پر بمباری کی گئی ہے. تو یہ ایک بڑا آپریشن ہے جو مزاحمتی تحریک نے کیا ہے. رفح کی ایک ایک صورتحال, اور یقین مانیے مطلب پوری طرح سے حماس ایک ایک ایکسس کے اوپر جہاں جہاں پر اسرائیلی فوج آ رہی ہے اس کو ریزسٹ کر رہی ہے, اس کو کنفرنٹ کر رہی ہے, اس کو ہلاک کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹروپ کیریئر کیا, ٹینکس کیا, ان کے فوڈ فورسز کیا, مطلب ایک ایک ان کا جو ہے نا اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور فل سکیل لڑائی, اس کو ہم فل سکیل لڑائی کہیں گے کیونکہ اس میں ہر طرح کے ویپن بھی استعمال ہو رہے ہیں. وہاں پر اسپیشلائز اسرائیلی فوج بھی ہے. اور فل سکیل لڑائی میں کیا ہوتا ہے, آپ کے ٹینکس تباہ ہوتے ہیں, آپ کی گاڑیاں تباہ ہوتی ہیں, آپ کے فوجی مارے جاتے ہیں, سنائپرز استعمال ہوتے. تو یہ سارا کچھ اس وقت رفح میں شروع ہو گیا ہے اور یہ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا کی اصطلاح کچھ بھی ہو, یعنی دنیا کی حکومتیں یا دنیا کا میڈیا کچھ بھی کہے کہ یہ لمیٹڈ سکیل آپریشن ہے یا یہ لارج سکیل تب ہوگا جب یہ والی چیز ہوگی, تو وہ بے معنی چیز ہے. ہمارے نزدیک یہ ایک فل سکیل آپریشن ہے جو ایک شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ پوری فورس کے ساتھ اس وقت رفح میں داخل ہے. ہاں وہ اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہے لیکن وہ کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا. دیکھیں وہ بمباری کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا. اور رفح کے نہتے لوگوں کے اوپر ان کے جیٹس بمباری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی نیوی ادھر سے ساحل والی سائڈ پہ آ کر گولیاں برسا رہی ہے. تو جب بندے شہید ہو رہے ہیں تو پھر وہ لارج سکیل ہو یا لمیٹڈ سکیل ہو, ان اصطلاحات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بے معنی چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ اسرائیل داخل ہو چکا ہے اور حماس ان کو ریزسٹ کر رہی ہے. تو یہ ایک فل سکیل لڑائی ہے جو اس وقت جاری ہے. القسام بریگیڈ بتا رہی ہے وی ٹارگیٹڈ زائنسٹ ٹروپ کیریئر ود الیاسین 105 شیل ایسٹ آف جارج اسٹریٹ ان دا ایکسس آف دا انکرین ایسٹ آف دا سٹی آف رفح. ایک ناظرین ٹروپ کیریئر کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں 10 سے 15 سے 20 یا 25 فوجی بھی ہو سکتے ہیں, اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان سب کو وہاں پر ہلاک کیا گیا. پھر ناظرین ایک اور ٹروپ کیریئر کو نشانہ بنایا گیا ہے سلام نیبرہڈ کے اوپر, یعنی یہ رفح میں مختلف ایکسس سے داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک دوسری لوکیشن کے اوپر ایک اور ٹروپ کیریئر کو نشانہ بنایا گیا ہے, اس کو بھی یاسین شیل کے ساتھ اینڈ ملٹری بلڈوزر ود اے شاک ڈیوائس. ٹھیک ہے, ان السلام نیبرہڈ. تو ٹروپ کیریئر ود ملٹری بلڈوزر ایک سلام نیبرہڈ کا ایریا ہے, وہاں پر ایک یہ بڑا آپریشن جو ہے وہ کیا گیا. اس کے علاوہ القسام بریگیڈ بتا رہی ہے آور مجاہدین ان کوپریشن ود دا مجاہدین آف دا القدس بریگیڈ, یہ ایک جوائنٹ آپریشن ہے قسام اور قدس بریگیڈ کا, ور ایبل ان ڈسٹرائنگ اینیمی کنسنٹریشنز انسائیڈ دا رفح کراسنگ ود ہیوی کیلیبر مورٹار شیل. اب یہ ناظرین ایک بڑا امپورٹنٹ حملہ ہے جو رفح کراسنگ کے اوپر ہوا ہے, یعنی جو مصر اور غزہ کی جو کراسنگ ہے جس کے اوپر اسرائیلی فوج گئی ہوئی ہے, رفح کراسنگ, جس کے اوپر اصل میں تو مصر کا کنٹرول اس کا تھا لیکن معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل وہاں پر ہے, تو اس کراسنگ کے اوپر جو اسرائیلی فوج موجود ہے اس کو ناظرین اٹیک کیا گیا. پھر الاقصی بریگیڈ یہ بتا رہی ہے وی بومبڈ ایڈوانس اینیمی سولجرز اینڈ وہیکلز ان
al-Shuka neighborhood east of the Rafah with barrage of heavy caliber mortar shells. تو آپ یہ دیکھتے جائیے کہ مختلف ایکشنز کے اوپر مختلف جو ویپنز ہیں، کہیں پر مورٹار کے گولے، کہیں پر اینٹی ٹینک میزائل، کہیں پر مشین گنز، کہیں پر RPGs، وہ رفح میں استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ فل سکیل لڑائی نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو یہاں پر ان کے سولجرز اور وہیکلز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا رفح کے اندر. بھائی اتنی بڑی تعداد میں اسرائیلی فوج ہے تو اس کو جگہ جگہ پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. پھر القدس بریگیڈ وی بمبارڈڈ ود 107 میزائل سالوو advanced enemy soldiers and vehicles in the vicinity of airport area. اب یہ جو سب سے فرنٹ لائن کے اوپر، سب سے ایڈوانس لائنز کے اوپر اسرائیلی فوجی کھڑے تھے، ان کو ناظرین اٹیک کیا گیا ہے اور ان کی وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں. 107 میزائل استعمال اس کے اندر کیے گئے ہیں. پھر القسام بریگیڈ بتا رہی ہے we targeted enemy soldiers and vehicles penetrating in the Rafah south of the Gaza Strip with mortar shells in 2 separate batches. دو مختلف بیچز کے اندر جو ہے. اب دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی فوج مسلسل اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو کچھ حملے آپ کو ایک جیسے لگیں گے کیونکہ وہاں پر لڑائی بھی تو یہی ہے کہ فوجیں اندر آ رہی ہیں اور ان کے اوپر حماس اٹیک کر رہی ہے. یہی لڑائی ہوتی ہے نا، اور کیا ہوتی ہے. مطلب ان کی فوج اندر آ رہی ہے، آگے سے یہ ریزسٹ کر رہے ہیں، وہ ٹینکس، گاڑیاں، فوجی زمینی دستے آ رہے ہیں اور ان کو ریزسٹ کر رہے ہیں. یہی لڑائی ہے اور آل آؤٹ دا وار آپ کو یہی لڑائی نظر آئے گی جیسے کہ غزہ میں ہوتے. کیونکہ ٹائپ سے یہی ہے نا کہ فوجی زمینی فوجیوں کو نشانہ بنانا ہے، ٹینکوں کو نشانہ بنانا ہے، وہیکلز کو نشانہ، جو جو ان کی فورس ہے اسی سے آپ نے لڑنا ہے. تو اسی طرز کے حملے، تو اس لیے سم ٹائم آپ کو لگے گا کہ یہ ایک جیسی بار بار حملے ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پر ایک جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، میدان عمل میں ایک جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر جو فائٹر نکلتا ہے وہ اس طرح سے جا کر حملہ کرتا ہے کہ بھائی شاید میں واپس جا سکوں گا یا نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح سے ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے پہلے 10 ٹینکس تباہ کر دیے تو اب 11واں تباہ کرنے گیا تو وہ نارمل ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر بار جو ایک آپریشن کرنے کے لیے گیا اس کے پیچھے پلاننگ ہے، اس کے پیچھے کوارڈینیشن ہے اور اس میں جذبہ اور دلیری ہے. اور اس سوچ کے ساتھ آپ نے سرنگ سے باہر نکلنا ہے کہ آپ واپس جا سکیں گے یا نہیں، اس کا پتہ نہیں ہے. اور وہ ہر ٹائم اپنی جان ہتھیلی کے اوپر لے کر چل رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ رفح جو ہے وہ اسرائیلی ٹینکوں کا قبرستان بننا شروع ہو گیا ہے. مرکبہ ٹینکس کو تباہ کیا گیا ہے جارج اسٹریٹ کے اندر. ٹھیک ہے، 105 شیل استعمال کرتے ہوئے. تو رفح جو ہے جیسے پہلے غزہ بنا، اب رفح ان کی فوجی گاڑیوں اور ٹینکوں کا قبرستان بننا شروع ہو گیا. مرکبہ 4 ٹینکس $3 ملین کی. پھر ناظرین القدس اور قسام بریگیڈ اور مجاہدین بریگیڈ، 3 بریگیڈز نے مل کر یہ آپریشن کیا ہے. انہوں نے بمباری کی ہے آن دا اینمی سولجرز اینڈ وہیکلز پینیٹریٹنگ ایسٹ آف دا رفح. اس میں بھی جو ان کی فوج اندر آ رہی تھی فوجی گاڑیوں اور ٹینکس کے ساتھ، 3 بریگیڈز نے مل کر ان کے اوپر جو ہے وہ بمباری کی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے رفح اور غزہ کی. موسٹلی اس میں حملے ہم نے آپ کے سامنے رفح کے رکھے ہیں اور ہر گھنٹے کے ساتھ اسرائیل مزید فوج داخل کر رہا ہے، مزید ٹینکس اور وہیکل داخل کر رہا ہے، اور ہر گھنٹے میں اسرائیلی فوجیوں کے جو تابوت ہیں وہ بھی وہاں سے نکل کر باہر آ رہے ہیں اور بہت ساروں کی قبریں اندر بنی ہوئی ہیں. اور وہ رپورٹس اب آنا شروع ہو گئی ہیں جو ہم آپ کو کہتے تھے کہ جو بلڈنگز یہ حماس اڑاتی ہے تو اسرائیلی فوجی اس کے اندر دب جاتے ہیں اور یہ ان کو نکالتے بھی نہیں ہیں. تو وہ رپورٹس اب آ رہی ہیں کہ وہ کتنی بڑی تعداد ہے جو وہاں ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے یہ شن بیت کی رپورٹ آئی، اسی طرح وہ والی رپورٹ جو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں غزہ کے اندر وہ بھی آنا شروع ہو گئے. رفح میں نیا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں پر بھی انہوں نے بلڈنگز اڑانا شروع کر دی ہیں جہاں پر اسرائیلی فوج جو ہے وہ اسٹیشنڈ ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تھوڑا سا کمیونیکیشن گیپ ہے، الجزیرہ بند ہونے کی وجہ سے زیادہ ہو چکا ہے کہ مکمل تفصیلات وہاں سے حاصل کرنے میں تھوڑی سی دشواری ہو رہی ہے. اچھا، اب ناظرین میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم خبر رکھنے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے 2 سب سے بڑے منسٹر کے اوپر حملہ ہوا ہے. یعنی نیتن یاہو کے بعد جو 2 سب سے بڑی شخصیات ہیں اسرائیل کی اس وقت، جو ڈیسیژن میکر ہیں، ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے. ایک تو بین گور ہے جو نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہے اور ایک گیلنٹ ہے جو ڈیفنس منسٹر ہے. ٹھیک ہے، دونوں یہ سب سے بڑے ڈیسیژن میکر ہیں اور انتہا پسند آخری درجے کے ہیں. اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں سارا انہی کے ڈائریکشن کے اوپر ہو رہا ہے. یعنی نیتن یاہو 2 یہ اور وہ چوتھا سموترک ہے. یہ 4-5 ہیں جن جو ساری یہ ڈیسیژن میکر کر رہے ہیں، ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں اور انہی کے بہاف کے اوپر ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور انہی کا جو اریسٹ وارنٹ ہے وہ جاری کرنے والی تھی ICJ، جس کو امریکہ نے دھمکیاں لگائیں. اچھا، اب ناظرین گیلنٹ کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور بین گور کے اوپر اٹیک ہوا ہے. اشود کے اندر یہ ایک پبلک گیدرنگ کے اندر گئے ہیں، وہاں پر لوگوں نے
ان کے اوپر اٹیک کیا اور بڑی مشکل سے ان کی جان بچی. اور گیلنٹ جب یہ دونوں سپیچ کر رہے تھے تو پہلے لوگوں نے پوسٹر اٹھائے, دا بلڈ از آن یور ہینڈ. وہ جو سولجرز مارے گئے ہیں ان کی فیملیز نے, اور پریزنرز کی فیملیز بھی وہاں پر آئی ہوئی تھی, انہوں نے جناب پوسٹر اٹھائے کہ دیئر بلڈ از آن یور ہینڈ. پہلے یہ کام ہوا, پھر جناب جو ہے نا ان کے اوپر اٹیک ہو گیا. یہ آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, ریلیٹیوز آف دا ڈیڈ سولجرز اٹیک منسٹر آف دا نیشنل سیکورٹی بین گور ان اے سیمیٹری ان اشدود اینڈ ڈسکرائب ہم ایز اے کرمنل. اس کو کرمنل کہا اور اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا. پھر اسرائیلی میڈیا, فیملیز آف دا ڈیڈ سولجرز ریزڈ ڈیورنگ اے اسپیچ بائی گیلنٹ اے بینر ریڈنگ دیئر بلڈ از آن یور ہینڈ. اب یہ پتہ کہاں پر گئے ہوئے تھے؟ ایک سیمیٹری کے اندر گئے ہوئے تھے, یعنی جہاں پر وہ اسرائیلی فوجیوں کی ان کو دفنا رہے تھے, وہ وہاں پر یہ گئے ہیں. تو ان کے اوپر وہاں پر اٹیک بھی ہوا اور لوگوں نے ایسے پوسٹر بھی اٹھائے ہوئے تھے. تو ایک تو وہ جنازے شروع ہو گئے اسرائیل کے اندر دوبارہ سے, انہوں نے دوبارہ سے غزہ میں جنگ شروع کی ہے, تو دوبارہ سے ان کے ہاں بھی جنازے شروع ہو گئے اور وہاں پر چیخو پکار ہے, ویڈیوز بھی وہاں سے آ رہی ہیں. اور اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پیچھے جب جنگ چل رہی تھی تو غزہ سے تب بھی تابوت نکل رہے تھے, لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں تھی کہ یہ اگر کہیں پر جاتے کسی جنازے میں تو ان کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے. یہ پہلے صورتحال نہیں تھی, اب کی بار ان کے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہ غیر معمولی چیز ہے. اور جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اندر سے ایک لاوا پک رہا ہے, تو چونکہ دیکھیں نا کہ یہ جنگ تو لمبی چلنی ہے, جنگ تو ابھی رکنے والی نہیں ہے, تو وہ جو اندر کا لاوا ہے وہ پک رہا ہے بہت تیزی سے, اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ شدید ترین ہنگاموں میں تبدیل ہو جائے گا. تو ایٹ دی اینڈ اسرائیل کے ساتھ ناظرین کیا ہونے والا ہے کہ بیٹل فیلڈ میں اس کی فتح نہیں ہے. وہ دنیا بھر کی رپورٹس بتا چکی ہیں کہ حماس کو یہ ختم نہیں کر سکتے. بیٹل فیلڈ کے اندر ان کی فتح نہیں ہے, تو یہ کمزور اسرائیل پیچھے رہ جائے گا, جس کے اتحادی اس کو چھوڑ چکے ہوں گے, جس کی اکانومی تباہ ہو چکی ہوگی, جس کی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ دیوالیہ ہو چکی ہوں گی, مغرب کے عوام جو ہیں وہ بدزن ہو چکے ہوں گے, کرسچن جن کی حمایت کے اوپر یہ کھڑے ہیں وہ ان سے بدزن ہو چکے ہوں گے, حکومتیں ان سے پیچھے ہٹ چکی ہوگی, ڈپلومیٹیکلی ان کی مکمل آئسولیشن ہو چکی ہوگی, امیج مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہوگا. اور ایٹ دی اینڈ یہ جو اندر والی اختلافات ہیں یہ شدید ہنگاموں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے. تو ایٹ دی اینڈ وہ اسرائیل بچے گا جس کی تمام یہ بنیادیں کاٹی جا چکی ہوں گی, اور وہ لاغر اسرائیل وہ ایٹ دی اینڈ خود ہی اپنے ملبے تلے دب کر مکمل طور پر خاتمے کی طرف چلا جائے گا. یہ اسرائیل کے ساتھ ہونا ہے ان کے لیے بہتر. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جنگ روکنے میں ان کی بقا تھی, جو واشنگٹن میں بھی ڈیبیٹ ہے. تو یہ جنگ کو جتنا آگے لے کر چل رہے ہیں, میں نے آپ کے سامنے سینیریو رکھ دیا ہے, یہی ان کے ساتھ ہونے والی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا ان کے ساتھ کام نہیں ہونا. یہ اپنے مکمل اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھا, اب میں آپ کے سامنے ناظرین حزب اللہ کے کچھ حملے رپورٹ کرنے جا رہا ہوں, اور حزب اللہ نے بڑے زبردست اٹیک کر رہی ہے پریسائز. اب دیکھیں نا کہ کیجویلٹیز ہو رہی ہیں حزب اللہ کے حملوں میں, نوٹ اونلی مٹیریل لاسز بٹ کیجویلٹیز بڑے لیول کے پہلے بھی ہو رہی تھے, لیکن اب کئی گنا وہ کیجویلٹیز بڑھ چکی ہیں. اور اگر ہم 20% آپ کے ساتھ رپورٹ کر رہے ہیں تو 80% پیچھے ہے لیبنان بارڈر کے اوپر جو ان کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں اور وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. حزب اللہ, وی اٹیکڈ انیمی سولجرز ود مارچز ایٹ دا نیو لوکیشن آف دا آرٹلری بٹالین اینڈ وی کازڈ ڈیتھس اینڈ انجریز. ایک آرٹلری کی پوزیشن کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے جو نیولی ڈیولپڈ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور وہاں پر ڈیتھس اینڈ انجریز وہاں پر ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. یہ حزب اللہ اس کو رپورٹ کر رہی ہے. پھر کئی ایک سیٹلمنٹس کے اندر ناظرین اٹیک کیا گیا. اسرائیلی میڈیا, سائرن ساؤنڈ ان اویوم یارون اینڈ برام ان دا نارتھ. یہ بڑے بڑے ایریاز جس کو شہر بھی آپ کہہ سکتے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا اور سائرنز وہاں پر بج رہے ہیں. پھر اسرائیلی میڈیا, 2 drones launched from Lebanon exploded near Beit Halil in the north without activating sirens. 2 ڈرون آئے ہیں اور وہ آگے جا کر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیے ہیں, نہ سائرنز بجا ہے, نہ اسرائیلی جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ناکام کر سکا ہے. پھر اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے ٹینک کو تباہ کیا ہے. اٹیک آن مرکبہ ٹینک with guided missile and its crew was killed and wounded. یعنی بارڈر کے دوسری طرف کھڑے ہو کر گائیڈڈ میزائل چلائے, ان کا مرکبہ ٹینک تباہ کر دیا, پھر اس کا جو کرو تھا اس کو بھی مار دیا. اتنے کامیاب ترین حملے جو ہے وہ حزب اللہ کر رہی ہے, اور وہ بڑی ڈیسائیڈنگ میٹنگ ہے جو دمشق میں ہوئی ہے آج, ٹھیک ہے, اور اس میں سارا فیصلہ کیا گیا کہ اب کس شدت کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ لڑنا ہے, اور ابھی اسی ویک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات کس طرح اسکلیٹ ہوں گے. تو یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. اس وقت
वक्त सारी खबरें, सारा फोकस रफा और गजा के ऊपर है और उसके बाद हिजबुल्लाह के ऊपर है। तो इसलिए हम हर वीडियो में वही आपके साथ फिलहाल शेयर कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि डिप्लोमेटिकली आलमी सतह के ऊपर क्या हो रहा है वो भी आपके साथ शेयर करते रहें, लेकिन फिलहाल फोकस रफा और गजा के ऊपर है और उसके बाद हिजबुल्लाह के हमलों के ऊपर है। तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय जरूर आगाह करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।